अस्सलाम वालेकुम। सीखें और सीखने का अमल हमेशा जारी रहता है, ये हमें सुनने को बहुत मिलता है। हमें कहा जाता है कि आप सीखें, आप बड़े हो रहे हैं। हमें कहा जाता है कि इंस्टीट्यूट्स में जाएं, डिग्रीज हासिल करें, सीखने के अमल से गुजरें। ये सीखना क्या है? हम कितना कोई अपने ऊपर ये प्रेशर लेते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं कि आम ज़िंदगी में तो हम सीख ही रहे हैं, लेकिन जब फॉर्मल स्टडीज़ की बात आती है तो बहुत से टैग्स मिलते हैं। कुछ लोग बच्चे बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग अगर स्कोर कर रहे हैं तो उनको कहा जाता है कि बहुत लायक हैं। अगर कुछ बच्चे कहीं थोड़ा बहुत पीछे रह जाते हैं तो उनके नाम के साथ बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए एक टैबू लगा दिया जाता है कि नालायक। और ये वो बोझ है जो वो पूरी ज़िंदगी अपने साथ लेकर चलता रहता है। अब कहाँ पर जाकर उसको ये बताया जाए कि कोई भी इंसान जो है वो नालायक नहीं होता। हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक हुनर रखा है, हर इंसान अपने टाइम मुकम्मल है, लेकिन हमें उसको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। कि वो बहुत से सवालात हैं जो हमारे इर्द गिर्द हमें नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन हम शायद उस पर बात कम करते हैं या एज अ नेशन हमें उस पर बात करनी चाहिए। तो इसी तरह के बहुत से सवालात के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर अहमद बिलाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के साथ है और एक बहुत लंबे अरसे के लिए वो इस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को गाइड किया है। बहुत पाकिस्तान की आप कह सकते हैं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर भी बहुत आप ताउन किया है और हमें आज वो गाइड करेंगे और हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आज की इस सिटिंग का। जी सर, सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आपने हमें टाइम दिया। जज़ाकल्लाह। सर ये लर्निंग हमें कहा जाता है कि सीखें, सर ये लर्निंग एग्जैक्टली है क्या? इनफैक्ट लर्निंग एक ऐसा वस्फ है, ऐसी एबिलिटी है जो कि इननेट अल्लाह ताला ने तमाम स्पीशीज़ के अंदर पैदा की है कि वो अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करते हैं। ये इंसानों में भी है, जानवरों में भी है, हत्ता कि पौधों में भी है। तो जैसे आप देखते हैं कि पौधे सीख जाते हैं कि खिड़की में अगर पौधा रखा हुआ है तो वो सीख जाता है कि रोशनी किस तरफ है, पत्ते उस तरफ मुड़ जाते हैं जी। पौधे आपस में कम्पीट करते हैं पानी के लिए, धूप के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो पौधों के अंदर भी सीखने का एक प्रोसीजर है। इसी तरह जानवरों के अंदर है, वो हमें ज़्यादा वाज़ेह नज़र आता है। जैसे हम देखते चिड़िया सीख जाती है, तोता है, बंदर है, घोड़ा, बिल्कुल, कुत्ता है, वो सारे सीख जाते हैं। इनमें से जो सीखने का सबसे बेहतरीन अमल है वो इंसान के पास है। अल्लाह ताला ने शायद अशरफुल मखलूक़ात का जो लेबल है या जो एट्रीब्यूट अता फरमाया है वो यही है कि इसके अंदर सीखने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सीखना अब है कि अभी हम उस पर बात करते हैं। सीखना बुनियादी तौर पे किसी भी एनवायरनमेंट से मुतल्लक जो आने वाली मुश्किल या तब्दीली उसके मुताबिक अपने आप को रीएडजस्ट करने का नाम है जी। ये सीखना है। सीखना नॉर्मली हम ये समझते हैं कि सीखना सिर्फ सोच में तब्दीली का नाम जी। अभी तक एजुकेशन या जितना भी वर्क हुआ तो सीखना बुनियादी तौर पे सिर्फ सोचने या सोच में तब्दीली का नाम नहीं है। आपके जज्बात और उसमें जो आने वाली तब्दीली है वो भी सीखना है। आपकी जो फिज़िकल स्किल्स हैं, मसलन एक बच्चा गेंद हवा में फेंकता है या उसकी तरफ गेंद फेंकी जाती है और वो कैच कर लेता है, तो ये भी उसकी स्किल, उसने कुछ लर्न किया है। इसीलिए हम इसकी मेजर डोमेन्स या कैटेगरीज बनाते हैं लर्निंग की जी। तो और लर्निंग बुनियादी तौर पे किसी न किसी इवेंट की वजह से होती है। तो उसे हम अपनी ज़बान में तो स्टिमुलस कह सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर कह सकते हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर या किसी इवेंट की वजह से वो जो लंबे अरसे तक के लिए आपकी सोच में जी या आपके जज्बात में या आपकी फ़िज़िकल स्किल में जो चेंज आती है उसे हम लर्निंग कहते हैं। ठीक है सर, दो तरह की जो लर्निंग है वो हमारे यहाँ हमें जो हम मुशाहिदे में है। एक लर्निंग वो होती है कि हम डेली बेसिस पर विदाउट एनी इंस्टीट्यूशन हासिल कर रहे हैं, जैसे वो किसी वीडियो के ज़रिए भी हो सकता है, कोई ख़बर है, कोई कहीं से भी हम सीख रहे होते हैं। सर वो हम बहुत अच्छे उसमें होते हैं, एक ऐसा मतलब। देखिए जब फॉर्मल स्टडी की बात आती है तो वही बच्चा जो इस स्टडी में बहुत अच्छा है इनफॉर्मल में, वो फॉर्मल में आके कहीं ना कहीं इनबैलेंस हो जाता है या वो चीज़ों को उस तरह से पिक नहीं कर पाता जिस तरह से उस क्लास का जो टॉप रैंकिंग बच्चा है वो पिक कर रहा होता है। तो सर किस तरह से उसको मोटिवेट किया जा सकता है या उसकी इस प्रॉब्लम को किस तरह से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? अच्छा, जो आपने भी कहा कि दो तरीक़ाकार हैं, इसको हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं। इनफॉर्मल में कंटेंट, जो सीखने वाली चीज़, वक्त और एनवायरनमेंट, ये तीनों फ्लेक्सिबल होते हैं।
آپ کوئی پلان نہیں کر سکتے کہ کس وقت کیا کون سی چیز سیکھی. مثلا اگر میں کہوں میں سیکھوں کہ میں نے بے لکھنا کب سیکھا تھا تو مجھے نہیں پتا جی. یا میں نے بے سے اور کیا کیا الفاظ بنتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا, کیونکہ آٹومیٹکلی میں نے ماحول سے چیزیں سنتا گیا. یہ انفارمل ہے. انفارمل وے جو ہے وہ زیادہ نیچرل ہے جی. جبکہ فارمل وے جو ہے, ابھی اگر آپ نے جیسے شروع میں کہا کہ اب میں یہاں پہ فرق کرتا ہوں کہ ایجوکیشن اور لرننگ میں کیا فرق ہے. جی ٹھیک ہے. بعض لوگ اس کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں, ٹیکنیکلی یہ ایک چیز نہیں ہے. سیکھنا یا لرننگ ایک نیچرل عمل ہے جو تمام زندہ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت نے رکھا ہوا ہے. جی. اب اس نیچرل سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے یا اسٹرکچرڈ کرنے کے لیے تاکہ بہتر تھوڑے وقت کے اندر ہم اس چیز کو اچھے طریقے سے سیکھ پائیں, اس کو ہم ایجوکیشن کہتے ہیں. جی. ابھی جو لرننگ ہے وہ اگر تو نیچرل انوائرمنٹ میں تب بھی لرننگ ہو جائے گی. اسکول میں لرننگ ہوتی ہے لیکن وہ اسٹرکچرڈ انوائرمنٹ میں ہوتی ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ کام جو کہ نیچرلی کسی نے سیکھنا تھا 2 سالوں میں, ہم اس کو 40-50 منٹ یا 1 ماہ میں سکھا لیں. اس سے اور ہیومن نے یا انسانوں نے تمام, آپ دیکھیں کسی مذہب میں دیکھ لیں, کسی جغرافی میں دیکھ لیں, کسی ٹائم فریم میں دیکھ لیں, جی, لوگوں نے, اداروں نے یا سوسائٹی نے اسکول ضرور بنائے ہیں کیونکہ انہوں نے سوچا ہے کہ کچھ ایسی سکلز ہیں کہ جو اگلے نسل کو بتا دیں کہ اگر ایک بندے نے 80 سال میں یا 70 سال میں کچھ سیکھا تو وہ اپنے ساتھ قبر میں نہ لے جائے. وہ نیکسٹ اگلے جو اس کے پاس ینگسٹرز ہیں, جو بچے ہیں, جو تعداد ہے, وہ ان کو جسٹ 2 یا 4 سال میں سکھا دیں. یہی انسان کی نالج کا ارتقاء کا عمل تھا. اور اس میں ایجوکیشن کا بہت بڑا کردار ہے. ایجوکیشن سے مراد صرف سبجیکٹ آف ایجوکیشن نہیں, فارمل ایجوکیشن سسٹم ہے. اب یہ کہ فارمل ایجوکیشن کے اپنے کچھ دائرہ کار ہیں, حدود ہیں, کچھ کنٹینٹ ہے. وقت کے ساتھ جیسے جیسے اس صدی میں بہت زیادہ اسٹرکچرڈ ورک ہو گیا, 1900 کے بعد یہ پوری فلاسفیکل موومنٹ آئی اور اس کا امپیکٹ ایجوکیشن پہ بھی آیا کہ ہر چیز کو اسٹرکچرڈ کر دیں, کنٹینٹ فکس کر دیں, ایگزام اس طرح کا ہوگا, اس ٹائم پہ ہوگا, یہ چیزیں ہوں گی. جب ہم نے نیچرل لرننگ کو کنفائن کر دیا کسی ایک اسٹرکچر کے اندر تو اس سے آن دا ہول تو فائدہ ہوا, آن ایوریج تو فائدہ ہوا کہ اچیومنٹ آف لرننگ جو تھی وہ اوپر والے لیول پہ چلے گئے. لیکن لوگوں میں, لرنرز کے اندر انڈیویجول ڈفرینسز موجود ہوتے ہیں. یہ ایک نیچر کا اصول ہے. سر یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے انڈیویجول, جو ہمارے انفرادی طور پر جو ہمارے ڈفرینسز ہیں, اختلافات ہیں, سر یہ سمجھنا, کیونکہ ہم جب ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں یا خاص طور پر ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے پاکستان کا, تو ہم سب کو ایک ترازو میں رکھتے ہیں, اس پہ تولتے ہیں. کیا سب کو علیحدہ ترازو پر رکھ کے تولنا چاہیے اس انسان کے حساب سے؟ میرے خیال میں بالکل ایسا ہے کہ ایک ترازو سے یا ایک ڈیسیژن کرتے ہوئے ہمیں کئی ترازو استعمال, کئی قسم کے پیرامیٹر یا کئی قسم کے اسکیل یوز کر لینے چاہیے. جی. جیسے وہ میں نے ایک میم دیکھی تو اس میں ایک جنگل کا سین ہے کہ جس میں ایک بندہ ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے, بندر بھی بیٹھا ہے, کچھوا بھی ہے, ہاتھی بھی ہے, اور ایک باؤل میں فش بھی پڑی ہوئی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اب سب کے لیے ایک ہی ٹیسٹ ہے کہ درخت پہ چڑھ کے دکھاؤ. جی. تو ہر اسپیشی کی, جیسے انسانوں میں بھی یہ انڈیویجول ڈفرینسز بڑی حد تک موجود ہوتے ہیں. جی. تو ہم ڈیسیژن کرنا, جو ہم سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فائنل رزلٹ جو ہے نا یہی اسیسمنٹ ہے, اس کے پیچھے بہت سارا ورک ہوتا ہے. وہ جتنے ملٹیپل ایویڈنسز آپ کے پاس یا آپ کے پاس بہتر قسم کی یا ورائٹی چیزوں کی ہوگی اپنا فائنل ڈیسیژن کرنے میں, اتنا ہی وہ بہتر ڈیسیژن ہوگا. جی. کہ صرف ایک جو ہے نا ترازو, اس سے سب کچھ نہیں میئر ہو سکتا. والیوم کے لیے اور چیزیں ہوتی ہیں, ٹیمپریچر کے لیے اور چیزیں ہیں, اسی طرح لینتھ کے لیے, ویٹ کے لیے, ماس کے لیے ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ان ساری چیزوں پہ بیس جو ڈیسیژن ہوگا وہ زیادہ بہتر ہوگا. جی. سر اگر ہم ایجوکیشن سسٹم پاکستان کی بات کریں اسکول لیول پر, تو کیونکہ اسکول لیولز میں ابھی جو بچہ وہ مائنر سبجیکٹس پڑھتا ہے اور پھر وہ میجرز کی طرف آتا ہے, تو اس کی جو اصل برین اسٹارمنگ ہے وہ وہاں پہ ہو چکی ہوتی ہے, یا وہ آگے چل کے کیا کرے گا اس کے میٹرک کے رزلٹ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. صحیح. تو اس لیول پہ بچہ جو ہے کلاس میں اس طرح سے انوالو نہیں ہوتا یا اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہوتا, لیکن وہ باقی کاموں میں, باقی چیزوں میں بہت ایکٹیو ہوتا ہے. اور پھر جب میٹرک کا رزلٹ آتا ہے تو بچے کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تم جو ہے وہ ایجوکیشن چھوڑو اور کچھ اور کام کر لو. تو سر اس طریقے سے, مطلب اس طرح سے کوئی میتھڈ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی انٹروڈیوس کروانا چاہیے, کیونکہ جو اس کی اسکلس کو پہچانے, جو اس کو لے کر آئے اس طرف, اور باقی بچوں کی طرح اس کو بھی جو ہے وہ ورتھ ملے؟
شیورلی اس کے لیے کاؤنسلنگ اور گائیڈنس کے بڑے اچھے اسٹرانگ پیرامیٹرز ہیں. بچوں کو بہت ارلی ایج میں ان کو اسیس کیا جا سکتا ہے. لیکن ابھی اب اس کو ہمارے ہاں اگر آپ پریکٹیکلٹی کی بات کرتی ہیں کہ وہ کس حد تک نہیں ہو رہا ہے یا ہونا چاہیے، ہونا تو چاہیے اور دنیا میں ہوتا ہے، نئی چیز نہیں ہے. مطلب دنیا میں بچوں کے انڈیویجول ڈفرینسز کی بنیاد پہ ان کو انڈیویجولائز انسٹرکشن کی جاتی ہے. ٹیچنگ میتھڈ ڈفرینٹ استعمال کیے جاتے ہیں. ایون ایک کلاس کے اندر مختلف ٹیچنگ اسٹریٹجیز اور ٹیکنیک بدلتے رہتے ہیں ایک ہی کانسیپٹ کو پڑھانے کے لیے، تاکہ وہ جو اسٹوڈنٹ کی لرننگ سٹائل کا فرق ہے اس لحاظ سے وہ اس کو ابزارب کر پائیں. کوئی سننے سے سمجھ جائے گا، کوئی دیکھ کے سمجھ جائے گا، کوئی پڑھ کے سمجھ جائے گا. تو ملٹیپل اسٹریٹجیز اسی لیے کلاس روم میں اڈاپٹ کی جاتی ہیں. باقی یہ جو بات آپ نے یہ کہی کہ اس کی ایک اسٹرکچرڈ قسم کی یا فارمل ٹریننگ یا اس کو گائیڈنس، اس کی ضرورت ہمیشہ سے رہتی ہے. لیکن ہمارے ہاں ابھی تک پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں نہ ہی اس کی کوئی الگ سے پوسٹ ہے. ایک یونیورسٹی ہے جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی ہے، قائد اعظم یونیورسٹی، اس میں کاؤنسلنگ میں الگ سے ڈگری بھی کی جاتی ہے، اسپیشلائزیشن ہے، آپ کا ایریا بھی ہے. باقی میں نہیں ہے. ایک ایز اے کورس کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن جب ایک ٹیچر وہ پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن جب وہ ان کے پاس وہ اتنی پریکٹیکلی اسکل نہیں ہوتی کہ وہ بچوں کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ان کو کاؤنسل کر سکیں. پھر وہ ایک ججمنٹل ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. وہ ایک ہمارا سوسائٹی میں بھی ہے کہ ایلڈرز جونیئرز کو بتاتے ہیں. اسی طرح ٹیچرز، بہت سارے ایسے ٹیچرز ہیں جو بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں یا ان کے پرابلم کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن فارمل لیول پہ اس کی ابھی تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. سر ہمارے ہاں پھر جو ایک چیز ہے جو دیکھی گئی ہے، بہت کامن ہے، بہت بڑا وہ فیکٹر ہے، اور آئی تھنک ہماری جو ناکامی ہے اس کے پیچھے اس کو سمجھا جاتا ہے، وہ ہے انگلش لرننگ. صحیح. اور پھر بھی وہ لرننگ پہ آ گیا، کیونکہ اگر آپ اچھی ایجوکیشن کے بعد اگر کہیں جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ انگلش کتنی آتی ہے. چاہے آپ کسی سبجیکٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں. CSS اگر پاکستان میں بات کی جائے تو وہ انگلش کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ اگر وہ PMS بھی دینا چاہتا ہے یا کوئی اور بھی سبجیکٹ ہے تو، اور اس کے علاوہ کئی جاب انٹرویوز ہیں تو ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے انٹرویورس کی کہ جو سامنے والا کینڈیڈیٹ ہے اس کو انگلش آتی ہو. ہم کہاں پر کوتاہی کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اگر ہم صرف لینگویج لرننگ کی بات کریں، اب اسپیشلی کوگنیٹو پارٹ چھوڑ دیے، کیونکہ لینگویج لرننگ ایسے کوگنیٹو آسپیکٹ بھی ہیں، اس کے کچھ ایموشنل آسپیکٹس بھی ہیں اور کچھ سوشل آسپیکٹس ہوتے ہیں. تینوں مل کے ہی یہ انٹیگریٹلی یہ لینگویج لرننگ پرسن کے اندر بناتے ہیں. جو اس کا نیچرل پیٹرن ہے، جب ہم اردو میں بات کر لیں یا انگلش یا پنجابی میں ہماری مدر جو ٹنگ ہے یا جو ریجنل لینگویجز ہیں ان کی بات کرتا ہوں، تو ان کا نیچرل وے لسننگ سے سٹارٹ ہوتا ہے. لسننگ تک امپلیمنٹیشن نہیں ہے. سر ہمارے ہاں پھر جو ایک چیز ہے جو دیکھی گئی ہے، بہت کامن ہے، بہت بڑا وہ فیکٹر ہے، اور آئی تھنک ہماری جو ناکامی ہے اس کے پیچھے اس کو سمجھا جاتا ہے، وہ ہے انگلش لرننگ. صحیح. اور پھر بھی وہ لرننگ پہ آ گیا، کیونکہ اگر آپ اچھی ایجوکیشن کے بعد اگر کہیں جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ انگلش کتنی آتی ہے. چاہے آپ کسی سبجیکٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں. CSS اگر پاکستان میں بات کی جائے تو وہ انگلش کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ اگر وہ PMS بھی دینا چاہتا ہے یا کوئی اور بھی سبجیکٹ ہے تو، اور اس کے علاوہ کئی جاب انٹرویوز ہیں تو ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے انٹرویورس کی کہ جو سامنے والا کینڈیڈیٹ ہے اس کو انگلش آتی ہو. ہم کہاں پر کوتاہی کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اگر ہم صرف لینگویج لرننگ کی بات کریں، اب اسپیشلی کوگنیٹو پارٹ چھوڑ دیے، کیونکہ لینگویج لرننگ ایسے کوگنیٹو آسپیکٹ بھی ہیں، اس کے کچھ ایموشنل آسپیکٹس بھی ہیں اور کچھ سوشل آسپیکٹس ہوتے ہیں. تینوں مل کے ہی یہ انٹیگریٹلی یہ لینگویج لرننگ پرسن کے اندر بناتے ہیں. جو اس کا نیچرل پیٹرن ہے، جب ہم اردو میں بات کر لیں یا انگلش یا پنجابی میں ہماری مدر جو ٹنگ ہے یا جو ریجنل لینگویجز ہیں ان کی بات کرتا ہوں، تو ان کا نیچرل وے لسننگ سے سٹارٹ ہوتا ہے. لسننگ کانٹلی سیچوریٹ ہو جاتا ہے بچہ. ایک وقت آتا ہے کہ وہ اتنے سارے لفظ سن کے ابزارب کر کے جیسے ایک فوم سوک ہو جاتا ہے تو وہ ٹپک پڑتا ہے، اس میں سے پانی کے قطرے نکل آتے ہیں. ویری سیم لائک جب وہ بہت سارے الفاظ سنتا ہے اور اس کے اندر ایموشنل پلے بھی ہو رہا ہے تو وہ لفظ بولنا شروع کر دیتا ہے. پڑھنا بہت لیٹ آتا ہے اور لکھنا اس سے بھی لیٹ آتا ہے. ہمارے ہاں انگلش میں یہ پرابلم بنا کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں جو انگریزوں نے اپنا حکومت کا سٹرکچر بنایا، انہوں نے یہ انداز اس لیے یہاں پہ انگلش کو انٹروڈیوس کروایا کہ ان کا مقصد یہاں پہ انگلش
آڈیو وربل کمیونیکیشن نہیں تھی. جو شروع کے ڈاکیومنٹ ملتے ہیں اس پہ بڑا واضح انہوں نے لکھا کہ ہمیں یہاں پہ اس طرح کے لوگ انگلش کے ریڈرز چاہیے یا جو انگلش کا ایک لیٹر پڑھ کے اس کو سمجھ سکیں اور جواب دے سکیں اس کا. جی. کیونکہ بیکاز اس میں جو جتنی بھی کمیونیکیشن تھی وہ آفس کمیونیکیشن کے لیے, اور آفس کمیونیکیشن ریٹرن ہوتی ہے. جی. اس میں ریٹرن کے لیے لوگ تیار کیے گئے. وقت کے ساتھ سینیریو یہ شاید 1800 کے لاسٹ پہ یہ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جی, اس تک ابھی 2 صدیاں گزرنے والی, یہ 1.5 صدی گزر گئی. اب بہت ورلڈ میں دنیا میں سینیریو بدل گئے ہوئے, لیکن ہم نے اپنا سٹائل وہی رکھا کہ ریڈنگ سے سٹارٹ کرنا ہے اور اس کے بعد رائٹ کر دینا ہے. اسپیکنگ اور لسننگ دونوں اگنور کر دی ہے. ایگزیکٹلی. اس سے کیا ہوا کہ ہمارے یہاں نمبر چاہے 150 میں سے 140 بھی آگے بچے کے انگلش سبجیکٹ میں, وہ سارے ریڈنگ اور رائٹنگ کے ہی ہیں, بلکہ میجورٹی رائٹنگ کے ہیں کہ جو اس نے کریم کیا اس نے ریپروڈیوس کر دیا. خود سے وہ اپنا 1-2 منٹ کا انٹروڈکشن بھی نہیں دے سکتا. جی. میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں اکثر کلاسز کے ساتھ یہ کرتا ہوں کہ ان کو کہتا ہوں کہ انٹروڈیوس یور سیلف. تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ میرا نام احمد ہے, میں سرگودا میں پڑھتا ہوں, اور بس. حالانکہ ان کی زندگی میں کتنا کچھ ہوتا ہے. ایک بچہ اگر 20-22 سال کا 25 سال کا ہو گیا, اس نے زندگی میں کتنے ہی کام کیے ہوتے ہیں, لیکن وہ اس بیریئر کی وجہ سے ان کاموں کو ہائی لائٹ ہی نہیں کر پاتے. تو جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ اس کو کہاں پہ یہ پرابلم ہے اور کہاں سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, تو اس میں جو لینگویج لرننگ کا نیچرل پاتھ ہے, لسننگ, you are passive, you are absorbing, then you are speaking. پہلے 2 ایزیسٹ وے ہیں. دین ریڈنگ ہے وہ زیادہ کوگنیٹو لوڈڈ ورک ہے, اور رائٹنگ اس سے بھی زیادہ کوگنیٹو لوڈ ورک مانگتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو نیچرل پاتھ آف لرننگ ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے, جی, اور اس کو اسیسمنٹ کے اندر بھی پہلی 2 اسکلس کو شامل کیا جائے. اسیسمنٹ ہماری صرف اور صرف رائٹنگ کو فوکس کر رہی ہے. ایگزیکٹلی. جب ایگزام چاہے وہ نرسری پریپ کا ایگزام ہو یا آپ کا BS کا ایگزام ہو, وہ صرف رائٹنگ ہے. سوائے چند ایک ادارے جو کہ جیسے CSS کا کہا کہ وہ انٹرویو میں جا کے کچھ پوچھتے ہیں, لیکن انٹرویو میں وہی پہنچتا ہے جو پہلے کہ رائٹنگ کے تھریش ہولڈ سے پاس ہو. ایگزیکٹلی. وہ ایسے انگلش ایسے بہت بڑا ایسے رائٹنگ جو کچھ بھی ہے وہ اس تھریش ہولڈ سے جو پاس ہو جاتا ہے, اس پیرامیٹر کو کلیئر کر لیتا ہے, پھر وہ آگے ایلیجیبل ہو جاتا ہے کہ آپ سے ہم سنتے بھی ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں. سر ابھی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نرسری اور پریپ سے اور اس طرح سے بچہ جو ہے اس کو چھوٹے ہوتے وہ سن رہا ہوتا ہے, جب وہ اگر وہ صرف پڑھنے کے ساتھ ساتھ سننا بھی شروع کر دے وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے. سر کیا اتنے چھوٹے بچے کی کاؤنسلنگ کی جا سکتی ہے اس بچے کو پاتھ اس کی لائف کے بارے میں, کیونکہ وہ آگے, کیونکہ میں نے ریسنٹلی شاید ایک کوئی اسٹڈی دیکھی ہے کہ بچوں, کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ کہ بچوں کو سلیکٹ کرنے دیا جاتا ہے کہ ان کا انٹرسٹ کس طرف سے. وہاں پہ باقاعدہ جو ہیں وہ سائیکالوجسٹ موجود ہوتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا بچہ اگر اس طرف جا رہا ہے, کھلونے ہیں ڈھیر سارے رکھے, اب وہ بچہ کس طرف جا رہا ہے, وہ کہیں نہ کہیں ڈیفائن کر دیتا ہے کہ یہ بچہ بڑے ہو کے کس طرف جانا چاہے گا, کس طرف, اور پھر اس کے بعد اس کے لیے پاتھ جو ہے وہ کلیئر کیا جاتا ہے. تو سر ایک ٹیچر کا یا ایک سائیکالوجسٹ کا کتنا کوئی یا کس حد تک پیرنٹس کا بھی پارٹ ہے بچے کی کریئر کاؤنسلنگ کے اندر؟ پیرنٹس کا بہت بڑا کردار ہے, کیونکہ بچہ جو کچھ بن رہا ہے اسکول, اس میں اگر 49% رول پلے کر رہا ہے تو 51% جو رول ہے وہ گھر کا انوائرمنٹ پیدا کر رہا ہے. اسکول کا میں رول کو اگنور نہیں کرتا, بہت بڑا رول ہے. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا کاؤنسلنگ افیکٹ کر سکتی ہے یا نیڈ, پیرنٹس ہمارے اس معاملے کو یا ایموشنل گروتھ کو یا ایموشنل چیلنجز کو ہم پرابلم ہی نہیں سمجھتے. ہمارے ایک سوسائٹی میں ٹرم ہے, ہمارے سر میں درد ہوگی تو میں گھر میں کوئی نہ کوئی گولی ضرور پڑی ہوگی, لیکن مجھے کسی انگزائٹی, کسی پریشانی, کسی الجھن کی وجہ سے میں 2 رات سو نہیں پایا تو کوئی پرواہ نہیں کریں گے. جی. ایون اگر کسی کو میڈیکل سپورٹ یا ہیلتھ کی, اگر خدا نخواستہ کسی کا ایک بازو ٹوٹ گیا ہوا ہے یا ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو ہم اس کے وہ پلاسٹر لگا ہوا ہے یا اس کو سپورٹ لگی ہوئی ہے, وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اٹس کامن تھنگ, بٹ اے پرسن نیڈ مینٹل سپورٹ. یس. اس کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہوتے لوگ کہ اس پہ بھی بات کی جائے, اس کو مینٹل سپورٹ کی ضرورت ہے, اسے انگزائٹی کی کچھ ریڈکشن کی جائے, کس طرح کرنی ہے وہ سٹرکچر موجود. لوگ مینٹلی اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ مینٹل ہیلتھ از آلسو امپورٹنٹ, اسی طرح اہم ہے جس طرح فزیکل ہیلتھ ہے.
ہم تو فزیکل ہیلتھ کے بارے میں بڑی لاپرواہ ہیں, مینٹل ہیلتھ تو بہت دور کی بات ہے, وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہو جائے گا ٹھیک. سر مینٹل ہیلتھ پر جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کہا جائے تو ہم لوگ پیر و فقیر ہو یا اس طرف پہنچ جاتے ہیں, اور مطلب اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے, اور بعد میں وہ ایشو جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. سر ابھی آپ کے سامنے پاکستان ایجوکیشن سسٹم ہے, آپ خود اس کا حصہ ہیں, اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کیا 2 یا 3 چیزیں ہیں جو ہم تبدیل کر دیں, یا وہ کون سی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہماری ایجوکیشن جو سسٹم ہے وہ بھی بہت پیچھے رہ گیا ہے دنیا کے, اگر ایجوکیشن سسٹم کی بنیاد پہ بات کریں, یا اگر آگے ہے تو آپ میری تصحیح کر دیں. اچھا, ایک یہ ملٹی لیئرڈ سبس کا کوشچن بڑا زبردست ہے کہ اس کی کئی تہیں ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے کہ ایک ہیلدی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کا ایک لرنر یا ایک اسٹوڈنٹ یا ایک بچہ یا بچی زندگی میں قابل ہو جائے کہ وہ اسکول سے نکلے اور ایک ہیلدی پرسنالٹی ہو, جی, تو ہمیں اس کے لیے گیمز کروانی چاہیے. اوکے. گیم ایک ایسا کھیل, فزیکل کھیل, جس میں کہیں پہ بھاگنا, دوڑنا, لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کرنا, کوآپریٹ کرنا, رولز کو فالو کرنا, یہ ایک ایسا کھیل, ایک واحد ایسا کام ہے جو آپ کی کوگنیٹو, آپ کی افیکٹو اور آپ کی سائیکو موٹر ڈومین تینوں کو گرو کرتا ہے. اوکے. ہمارے اسکولز, اب اس پہ والدین نے بھی, اسکولز نے بھی ایک ہی دوڑ لگا دی ہے کہ کوگنیٹو میجرمنٹ ٹھیک ہونی چاہیے, مارکس اچھے ہونے چاہیے, بچہ بھاگ سکتا ہے کہ نہیں, بچے 10 منٹ اسٹرگل کر سکتا ہے کہ نہیں, تیسری منزل تک سیڑھیاں چڑھ سکتا ہے یا نہیں, وہ لوگوں کے ساتھ کس ٹیمپرامنٹ کے ساتھ بات کرتا ہے, کیا اپنی اختلاف رائے کو برداشت کر سکتا ہے, نہیں. ہم ان چیزوں کو بالکل اگنور کر رہے ہیں. جب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہیلدی پرسنالٹی کا لرنر ہو ہمارے پاس, جو پروڈکٹ ہے ہمارا, جو اسکول یا یونیورسٹی سے نکلا ہے, وہ ہیلدی مرد اور ایک عورت یا ایک جوان آدمی ہو یا خاتون ہو, اس کے لیے ضروری ہے کہ فزیکل گیمز جو کہ ہمارے اسکولز, کالجز میں روٹ لیول پہ ہونی چاہیے. مجھے کچھ سال پہلے کی بات ہے, ایک اسٹوڈنٹ تھے ایم فل کے, انہوں نے ریسرچ کی ایٹیچیوڈس کا پہ تھا کہ, اور مجھے بہت شاک لگا, میجورٹی آف پیرنٹس تھنک دیٹ گیمز کے لیے ان کا ایٹیچیوڈ بہت ویکر تھا. دے تھنک دیٹ اٹ از اے جسٹ ویسٹیج آف ٹائم. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو الٹیمیٹلی پھر اسی طرح کی ایک ایسی قوم پیدا ہوگی کہ جو رٹا لگا کے کچھ کر تو رہی ہے لیکن جذباتی طور پہ انتہائی انسٹیبل ہے. مشکل وقت میں اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں, وہ دوسروں کے ساتھ کمپیٹ یا کوآپریٹ اچھے طریقے سے نہیں کر پاتا, اس کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس کی کمی ہے, وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتا کہ میں نے اس وقت کس ایموشنل اسٹیٹ میں ہوں اور میں نے کس طرح بیہیو کرنا ہے. وہ بالکل ایک بہاؤ میں ہے, دریا چل رہا ہے, وہ اس میں سٹون کی طرح کبھی کدھر کسی لہر نے کوئی کونا رگڑ دیا, کچھ کو کر دیا, تو پھر وہ ایک اس کی جو شیپ بن جاتی ہے وہ حالات کی وجہ سے بن رہی ہے, خود اس کی اپنی ایفرٹ نہیں ہے. اور اس کی وجہ ماں باپ کا میں سمجھتا ہوں یا سوسائٹی کا ایک کمپٹیشن کے جتنے نمبر ہونے چاہیے, ان نمبروں نے ہمارا بہت نقصان کیا. جی سر. سر ابھی آخر پہ جو آپ سے پوچھنا چاہوں گی میں کہ آپ کو کیا لگتا ہے ایجوکیشن سسٹم کوئی ایک چیز ایسی جو ہونی چاہیے, اور اگر اس کے ہونے سے ایجوکیشن سسٹم میں یا اسٹوڈنٹس کے لیے ریفارم آ سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کنٹینٹ بہت اچھا ہے, جو ہمارا کنٹینٹ مٹیریل ہے جو لوگوں نے پڑھنا ہوتا ہے, ٹیچنگ میتھڈالوجیز بھی اس میں کافی ورک ہونے والا ہے, لیکن اسیسمنٹ سسٹم بہت ہمارا آرتھوڈاکس, بہت پرانا ہے. ٹھیک ہے. وہ دوسری ان سکلز کو میئر ہی نہیں کر رہا جو ریئلسٹک بنیادوں پہ ہونی چاہیے. اگر آپ یونیورسٹی کے اندر کہیں 21st سینچری سکلز کا بہت نام لیا جاتا ہے, لیکن ان 2 سکلز میں جو کمیونیکیشن اور کولیبوریشن ہے اس کو میئر کرنے کا ہمارے یونیورسٹی کے ایگزامینیشن سسٹم یا اسٹرکچر میں کوئی جگہ ہی نہیں. جی. کہ ہاؤ مچ دے آر ایبل ٹو کمیونیکیٹ ود ادر اور کولیبوریٹ ود ادر. تو صرف کریٹیوٹی اور کریٹیکل تھنکنگ, ان کی بنیاد پہ ہم ایک اچھا سسٹم نہیں ڈیولپ کر سکتے. جی. وہ اگر کریں گے بھی تو وہ ہماری لوکل مارکیٹ میں تو چل جائے گا, انٹرنیشنلی یا گلوبلی وہ کمپیٹ نہیں کر پائے گا. تو اگر میرا خیال ہے کہ میری ریکمنڈیشن میری سمجھ کے مطابق یہ کہ اگر اس کو بہتر کرنا ہو تو جن چیزوں کو بہت جلدی توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ اسیسمنٹ سسٹم ہے, کہ اس میں ڈائیورسٹی لائی جائے, ڈفرینٹ ٹولز ہوں, جیسے آپ نے کہا کہ ایک ہی ترازو نہ ہو, ملٹیپل ترازو ہوں, ان کی بنیاد پہ فائنل ڈیسیژن میکنگز کی جائے. اوکے, تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یقیناً ہمارے ناظرین کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے ہوگا. ناظرین, جس طرح سر ابھی بات کر رہے تھے کہ انسان جو ہے اس کے اندر ہنر موجود ہے,
کوئی ایک ترازو پکڑ کر اس پر اگر تولا جائے تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی اس سے پورا نہیں آنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر مختلف چیزیں رکھی ہیں، اگر وہ ان کو پہچان جاتا ہے، ان کو کرنا چاہتا ہے تو وہ زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ جاتا ہے۔ ایجوکیشن بیسیکلی یہی ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کا یا اس سوسائٹی میں چلنے کا طریقہ سکھایا جائے۔ اس طریقے کی وجہ سے کوئی لیبل لگانا، لائق اور نالائق ہونے کا ٹیگ دینا، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے اور کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بچے وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں جو میٹرک ایگزام سے یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ایگزامس کے پریشر کے اندر ہوتے ہیں، اور اس پریشر میں وہ بہت سے غلط ڈیسیجن بھی کر جاتے ہیں، اس پریشر کو اپنے اوپر لے جاتے ہیں۔ تو سمجھانے کی اور سمجھنے کی ضرورت صرف بچوں کو نہیں بلکہ پیرنٹس کو، ایجوکیشن سسٹم کو، ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں ان سب کو ضرورت ہے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔